बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़लम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रआ कौकबा क़ाल हाज़ा रब्बी आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में अल्लाह ताला की रहमत, इनायत और करम से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज तौहीद और रद्द शिरक के मौजू का आखिरी प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम भी इस माना में आखिरी है कि आज मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इस मौजू पर 2.5 साल तक गुफ्तगू करने का अपनी रहमत से मौका अता फ़रमाया। अल्लाह के हुजूर दुआ है, या रब्बल आलमीन इसे कबूल फ़रमा और इसे सदका जारिया बना दे। और जैसे मैं तेरी बारगाह में दुआएं करता आया हूँ पूरे प्रोग्रामों में कि इसको कोर्स की शक्ल में आ जाए और लोगों के सामने तौहीद वहमी और तौहीद हकीकी का फ़र्क वाज़े हो जाए और अल्लाह इसको कबूल आम फरमा दे, इसको कबूल फरमा ले और लोग भी इसको इस माने में कबूल हो कि इसका आम लोग इसको जानने लगें और इसको बयान करने लगें। तहदीस नेमत के तौर पर जो शुक्रिया मैंने शुक्रिया का प्रोग्राम जो करना है वो ये है, आज से कमो बेश को 20 साल पहले का एक वाक़या वो मैं आपको सुनाऊंगा और उस वाक़या में जो वाक़या हुआ है उस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। यानी 20 साल पुराना वाक़या और शुक्र आज अदा कर रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि इन 20 सालों में मैंने कभी उस वाक़या का शुक्र अदा नहीं किया, बल्कि आज मैं उसका शुक्र अदा इस तरह से कर रहा हूँ कि अल्लाह का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने अपनी रहमत से तौहीद और रद्द शिरक पर मुझे तवील गुफ्तगू करने का मौका अता फ़रमाया, उसके लिए वसाइल अता फ़रमाए और मेरे ज़हन दिलो दिमाग को खोला। और इस दौरान में बड़े अहम वाक़यात हुए हवाला जात की तलाश में, वो कि किसी चीज़ की तलाश और अचानक वो सामने आ गई। ये उसका बड़ा अजीम करम रहा। एक तो चूँकि मैं उस बात का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और इस शुक्रिया के साथ मैं वो 20 साल पुराना जो वाक़या हुआ था उसका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अब मैं दोनों को जोड़ता हूँ। वो 20 साल वाला पुराना क्या है, आप इस तजस्सुस में होंगे। आज का तो ये हो गया कि ये तौहीद और रद्द शिरक का 20 साल पुराने वाली बात का मैं आपके सामने ज़िक्र करता हूँ। वो वक़्त था एक, उसके यानी वो 1 साल 2-3 साल ऐसे गुज़रे थे कि यहूदियों और ईसाइयों के साथ रात के वक़्त मजालिस शुरू होती, गुफ्तगू होती तक़ाबुल अदियान के ऊपर और बड़ा वक़्त गुज़र जाता, रात पूरी बैठे रहते। और वो बड़े एक्सपर्ट बंदे थे, अरबी आती थी, उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर PhD की हुई थी। उनमें एक बंदा डेविड मार्शल था और उसकी बीवी थी हेलन। वो प्रीस्ट थी वहाँ पर, आजकल वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मियाँ बीवी प्रीस्ट है वहाँ पर। बड़ा अरसा हो गया कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई। ये जो डेविड मार्शल है इसने इस पर PhD किया था। वो डॉक्टर डेविड मार्शल इस तरह से था कि कुरान ने काफारू कहकर अपने सिवा लोगों की तजलील कैसे की है, नाउज़ बिल्लाह, वो तजलील के माने में लेता था। फिर इस पर बड़ी गुफ्तगू हुई कि कुरान जब काफारू कहता है ना ये गाली है
نہ یہ کسی کی تذلیل ہے، بلکہ یہ کفار کا لفظ قرآن کریم کے اندر تو مدح میں بھی آیا ہے اور عام لوگوں ذمہ داروں کے لیے، کسانوں کے لیے بھی آیا ہے، تو وہ آیات سامنے آتی ہیں تو اس کے وہ پی ایچ ڈی کے تمام شبہات کا اللہ کی رحمت سے میں نے آج سے 20 سال پہلے اس کا ازالہ کیا تھا، اس کی پی ایچ ڈی اور اس کے تھیسس کا۔ تو قرآن کریم پر وہ بڑی گفتگو رہی۔ اسی دوران ایک مسئلہ آیا، وہ مسئلہ اصل میں میری طرف سے تھا، میں نے بیان کیا، وہ بائبل کے حوالے سے تھا۔ میں نے کہا کہ بائبل کے اندر انبیاء کے لیے کفر کی باتیں آتی ہیں، نعوذ باللہ، کہ انہوں نے کفر کیا، اور شرمناک قسم کے الزامات انبیاء کے لیے ہیں بائبل کے اندر، کہ فلاں نبی نے شراب پی، بدکاری کی، اور اپنی سگی، نعوذ باللہ میں وہ لفظ نہیں کہہ سکتا، ان کے ساتھ بدکاریاں کی اور فلاں ہوا۔ تو یہ بتائیں کہ یہ کتاب ہم جس کو کہتے ہیں یہ محرف ہے، ہم اس لیے محرف کہتے ہیں کہ اس کے اندر انبیاء کی گستاخیاں کی گئی ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک۔ میری پوری گفتگو سننے کے بعد وہ کہنے لگا بات یہ ہے کہ اگر کسی کتاب میں یہ کہا گیا ہو کہ نبی نے شرک کیا ہے یا نبی نے کفر کیا ہے تو وہ محرف کتاب ہوتی ہے، اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانیں گے۔ میں نے کہا نہیں، اللہ کی کتاب اسے کیسے مانیں؟ اللہ تو نبیوں کو بھیجتا ہے توحید اور کفر کا بیان کرنے کے لیے، توحید، اور وہ کفر اور شرک کے خلاف ہوتی ہے ان کی تعلیم، اور اگر وہ خود پوری طرح اس کے اندر ملوث ہوں تو پھر بھلا وہ تبلیغ کیا کریں گے؟ وہ مجھے کہنے لگا پکا ہے اس بات پر تو، جس کو کہتے ہیں نا کسی کو چنگی طرح پکا کر لینا، اس نے مجھے اچھی طرح پکا کر لیا۔ میں نے کہا بالکل۔ تو وہ کہتا ہے کہ پھر قرآن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ کتاب اللہ بنے گی؟ کیونکہ اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ نبی نے کفر کیا اور نبی نے شرک کیا۔ میں نے کہا قرآن کریم کے اندر میری اس وقت یہ توجہ اس طرف نہیں تھی، اس کہ وہ کیا بات لانے والا ہے ڈاکٹر ڈیوڈ مارشل۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے ابھی جو قرآن کی آیت پڑھی ہے یہی آیت اس نے پڑھی۔ وہ آیت یوں ہے کہ یہ تذکرہ ہے سورہ انعام کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو گفتگو یوں شروع ہوتی ہے وَإِذْ قَالَ ابراہیم، یہاں سے وہ گفتگو کا سلسلہ 74 آیت سے شروع ہوتا ہے، اور آگے جا کر یہ آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ فلما جنّا علیہ اللیل رآ کوکبا، جب رات ہوئی، چھا گئی رات، تو ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ دیکھا۔ آپ نے فرمایا، یہ جو میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں اس کے اندر بھی یہی لکھا ہے، انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، آپ نے فرمایا، یہ آگے جا کر لفظ آپ کو سمجھ آئے گا۔ یہ میں تحدیث نعمت کا پروگرام کر رہا ہوں، اور آج 2 تحدیث نعمتیں ہیں، ایک تو توحید اور رد شرک کا پروگرام اس نے توفیق دی، اور یہ بھی تحدیث نعمت جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ تو ترجمے کے اندر بھی ہے فرمایا، آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے۔ پھر آیت کو سنیں، تارا دیکھا، ستارہ دیکھا، آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ کس کو کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ یہ میرا رب ہے، تارے کو۔ مگر جب وہ غروب ہو گیا آپ نے فرمایا، پھر سنیں یہ فرمایا لفظ کس کے لیے ہو سکتا ہے؟ کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تارے کو رب کہنا، اور پچھلی بار میں نے کہا تھا نا میں تمہید بنا رہا ہوں تحدیث نعمت والے پروگرام کی، ربوبیت کی۔ اب وہ دیکھیں مسئلہ آ گیا، انہوں نے تارے کو رب کہا۔ اب تارے کو رب کہنا، اس کی ربوبیت کو ماننا، یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے۔ اگلی آیت سنیں، فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا، یہ جو میں فرمایا پڑھ رہا ہوں نا ترجمے سے، اس کی خاص وجہ ہے، مولانا محمد جوناگڑھی اور شافعات کا ترجمہ۔ فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ سٹیٹمنٹ کلیئر ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ میرا رب ہے۔ تیسری آیت، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ ھذا ربی، پھر جب آفتاب کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا پھر کہ یہ میرا رب ہے۔ اب 3 جگہ پر ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تارا میرا رب ہے، چاند میرا رب ہے، سورج میرا رب ہے۔ اب وہ مختلف انگلش کی ٹرانسلیشنیں تھیں، بعض جو ترجمے تھے نا انگلش کے، ان کے اندر ایک تھی بات، وہ یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب انہوں نے تارا دیکھا تو ہی سیڈ از مائی لارڈ، کوسچن مارک تھا، سوالیہ، کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ چاند کو دیکھا تو کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ از مائی لارڈ، از مائی لارڈ، تو وہ از کے ساتھ ایک اس کو سوالیہ نشان بنایا گیا تھا بعض ترجموں کے اندر، اور بعض ترجموں میں نہیں تھا، وہ سیدھا تھا جیسے یہ مولانا جوناگڑھی نے سیدھا کیا ہوا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ اب وہ مجھے ڈیوڈ مارشل کہنے لگا کہ بات یہ ہے، میں عربی دان ہوں، میں عام گورا نہیں ہوں، جو ترجمہ کرنے والے ہیں نا جنہوں نے سیدھا لکھا ہے کہ یہ میرا رب ہے، انہوں نے عربی کی عبارت کے مطابق لکھا ہے، اور کیونکہ یہاں سوالیہ حرف کوئی حل وغیرہ نہیں ہے، کیونکہ اگر تو حل ہوتا تو کیا یہ میرا رب ہے پھر تو بن سکتا تھا، لیکن ان تینوں آیتوں میں وہ سوالیہ استفہامیہ حل تو ہے نہیں ہے، تو یہ ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ حل کا کیوں کیا ہوا ہے یہاں پر؟ یہ اس کا دوسرا سوال تھا۔ وہ کہنے لگا چونکہ مسلمانوں کو پتہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام سے یہاں شرک ہو رہا ہے، کفر ہو رہا ہے، نعوذ باللہ، تو انہوں نے اپنی طرف سے حل گھڑ لیا اور آیت کے اندر داخل کر کے یہ ترجمہ کر دیا۔ وہ کہتا ہے میں عربی دان ہوں، مجھے پتہ ہے یہاں سوالیہ نہیں ہے، یہ سیدھا ابراہیم علیہ السلام کی سٹیٹمنٹ ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ ڈیوڈ مارشل نے اس سٹائل میں آج سے 20 سال پہلے اس میٹنگ کے اندر میرے سامنے یہ سوال اٹھایا۔ میں نے بھی اس پہ غور کیا، ترجمے دیکھے مختلف، اور اس کے وہ حل والا مسئلہ بھی ذہن میں تھا کہ یہ سوال۔ دوسری جمعرات کو ہم نے پھر ملنا تھا، میں نے کہا انشاءاللہ اگلے پر اس پہ کریں گے بات۔ میں نے مختلف تفاسیر دیکھی کہ اس کا کیا جواب کیا ہے اس کا۔ میں تحدیث نعمت کی بات کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں اس مسئلے پر۔ اب بات یہ ہے کہ وہ اللہ ہے، رب ہے، اور اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ اس نے یہ نہیں کیا کہ اپنے خزانوں کی رحمت، عنایت، کرم پہلوں کو تو دے دے اور بعد کے لیے دروازہ بند کر دے۔ جس رب نے پہلوں پہ کرم کیا ہے نا، وہی مولا کسی اور پہ بھی کرم فرما سکتا ہے، اور اس کی رحمت کے دروازے قیامت تک کھلے ہیں، وہ کسی کو چاہے تو عطا فرما سکتا ہے۔ یہ میں نے بات اس لیے کی کہ جو اس کا جواب پھر مجھے اللہ نے عطا فرمایا وہ مجھے کہیں سے نہیں ملا، بلکہ بعض تفسیروں کے اندر تو میں حیران رہ گیا جواب دیکھ کر۔ بعض نے تو وہ یہ لکھ دیا کہ وہ جب غار میں تھے تو اس وقت وہ ان کی عبادت کرتے تھے، یہاں تک بات کر دی کہ وہ غار میں تھے اس وقت تک یہ معاملہ، یہ اس دور کی بات ہے۔ ایک بندے نے، جس کو میں سمجھتا تھا مجھے یہ قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کے بارے میں بڑے اس کی شہرت ہے، بڑا قرآن آتا ہے، وہ تھے مولانا امین اصلاحی، تدبر قرآن ان کی تفسیر ہے۔ مجھے بڑی توقع تھی
کہ یہ بندہ عربی جانتا ہے، اور ان کا ویسٹ کے معاملے میں اس کے شیخ حمید الدین فرائی کا، ان کو عبرانی بھی آتی تھی، وہ علی گڑھ میں پڑھاتے بھی تھے، تو یہ علی گڑھ کمپنی ہے اور ان کا دعویٰ ہمیں قرآن بڑا آتا ہے، اور اس زمانے میں ان کے ساتھ گورے بھی کام کرتے تھے، وہاں پڑھاتے تھے اور وہ سوال بھی اٹھاتے تھے، انہوں نے کوئی جواب دیا ہوگا۔ تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی اس بات پر، جب میں نے وہ تدبر قرآن کا یہ مقام دیکھا تو وہاں اس نے وہ بات کی جو گورے ڈیوڈ مارشل نے بھی نہیں کی تھی۔ اس نے کہا کہ نبی کا علم بتدریج ہوتا ہے، پہلے نبی خود سوچتا ہے اور سوچ سوچ کے وہ کسی مقام پر پہنچتا ہے۔ تو جب وہ ابراہیم علیہ السلام غور کر رہے تھے نا، تدبر تفکر کر رہے تھے، اور دیکھیں ان کی تفسیر کا نام بھی تدبر قرآن ہے، تو کہتے ہیں جب وہ تدبر کر رہے تھے، تدبر کرتے کرتے وہ انہوں نے اللہ کی معرفت حاصل کی۔ پہلے ان کا یہی خیال تھا کہ تارا رب ہے، پھر ان کا خیال تھا چاند رب ہے، پھر ان کا خیال تھا سورج رب ہے، پھر وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا نہیں، وہی رب العالمین ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری جمعرات کو ملے، اب میں اپنے رب کا کرم اور اس کی رحمت اور عنایت اور فضل کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں نے مختلف مقامات سے پڑھا، وہ چیز سامنے نہ آئی جو اس کو بتانی چاہیے تھی اور جس پر وہ قائل ہوتا یا وہ مانتا۔ اگر کوئی ہمارے ہوتے اپنے دوست تو میں کہہ دیتا رازی نے لکھا ہے کہ یہ استفہامیہ ہے، طبری نے کہا ہے استفہامیہ ہے، قرطبی نے کہا ہے استفہامیہ ہے، تو وہ بات چل جاتی۔ اگر وہ استفہامیہ والی بات یہاں مشکل تھی، جب میں نے ان آیات کو نماز میں پڑھا، نماز کے بعد پڑھا، تو اس کی رحمت مجھ پر ہوئی، اور وہ رحمت یوں ہوئی کہ میرے سامنے یہ بات کھلی کہ یہ جو کلام ہے کالا حاضہ ربی والا، کہ یہ میرا رب ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا کلام ہی نہیں ہے، یہ تو آزر کا کلام ہے، اور تینوں مقام پر یہ آزر کا کلام ہے۔ اس نے کہا تھا یہ میرا رب ہے، تارے کو دیکھ کے بھی آزر نے کہا تھا، چاند کو دیکھ کے بھی آزر نے کالا حاضہ ربی کہا تھا، سورج کو دیکھ کے بھی آزر نے حاضہ ربی کہا تھا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے بات کھول دی۔ دوسری جمعرات کو گیا، جب میں میٹنگ ہوئی، ڈاکٹر ڈیوڈ مارشل تھا، اس کی اہلیہ ہیلن تھی، ڈاکٹر جونن تھا، تو وہ ڈاکٹر سوزن تھی، وہ سارے لوگ یعنی جو ہم بیٹھتے تھے وہ اکٹھے تھے۔ میں نے کہا کہ بات یہ ہے، اس آیت کے اندر جو تم نے سمجھا ہے نا وہ غلط سمجھا ہے۔ اب اس کے سامنے بڑی دلیلیں تھیں کہ میرے پاس یہ حوالے بھی ہیں کہ ابراہیم ہی یہاں مراد ہے۔ میں نے کہا کوئی بھی ہو، ابراہیم علیہ السلام نے نہ یہ کفر کیا ہے نہ یہ شرک کیا ہے۔ یہ لفظ کا کالا حاضہ ربی، تارے چاند ستار کو کہنا بلا شبہ شرک ہے۔ اور یہاں سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ وہ ربوبیت میں شرک کرتے تھے آزر وغیرہ اور ان کی قوم۔ یہ آزر نے کہا، وہ کہنے لگا اس کے اوپر کیا دلیل ہے کہ یہ آزر نے کہا۔ میں نے جو اس کو دلائل دیے، آج میں آپ کی خدمت میں وہ چند عرض کرتا ہوں، لیکن میں نے ان دلائل کا ازالہ شبہات میں کبھی ذکر نہیں کیا۔ بڑے کوئی خاص دوست جو میرے بڑے قریبی تھے نا، ان کے سامنے میں اس نعمت کا ذکر کرتا رہا، لیکن میں نے اس کو اوپنلی پبلکلی کبھی اپنی تقریر کے اندر بھی، مساجد کے اندر بھی اس میں بھی کبھی ذکر نہیں کیا، اور ٹی وی پر بھی جو ناظرین پروگرام ازالہ شبہات والے وہ بھی جانتے ہیں۔ جرت نہیں پڑ رہی تھی اس بات کی، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ایک ڈنڈے کا کلچر ہے نا، جو وہ کہتے ہیں کہ جو بات تو نے کہی ہے پہلے کسی نے کہی ہے کہ نہیں؟ جی پہلے تو نہیں کی، اگر نہیں کہی تو جھوٹا ہے، یہ تو نے کہاں سے نکال لی؟ وہ بندے ایسے ہی تھے، میں اس پہ غور کا بات تھی۔ خیر وہ جو میں نے دلائل دیا، ڈیوڈ مارشل مان گیا کہ ہاں یہ کالا آزر ربی آزر کا کلام ہے، تو وہ مجھے مسکرا کر کہنے لگا کہ تو نے نا فائنڈ کر لیا ہے کہ اس کا کیا مطلب۔ وہ مطمئن ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام پر اعتراض نہ رہا اور نہ قرآن پر اس کا اعتراض رہا۔ یہ مسلمان تو نہ ہوا، لیکن جو قرآن پر اعتراض تھا نا وہ ختم ہو گیا۔ وقت چلتا رہا۔ اب میں اس کا اظہار کیوں کر رہا ہوں، اس کی سبب ہے یہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اپنی آخری تصنیف ہے ان کی تبیان الفرقان، اس کا نام ہے۔ جب وہ یہ لکھ رہے تھے سورہ انعام، ایک دن میں نے ان کو ٹیلی فون کیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ میں ان آیات کی تفسیر لکھ رہا ہوں، کالا حاضہ ربی والی۔ میں نے وہ 20 سال کی پرانی وہ جو تحدیث نعمت والی بات تھی ان کو ساری لکھوا دی۔
میں نے کہا کہ آپ اس پہ غور و فکر فرمائیں، اگر آپ اس قابل سمجھیں اور اس رائے سے متفق ہوں کہ یہ کلام آذر ہے، کلام خلیل نہیں ہے، یہ دلائل ہیں، تو آپ اس کو تفسیر میں لکھ دیں۔ علامہ سعدی صاحب نے غور کیا اور یہ تبیان الفرقان کے اندر انہی آیات کی تفسیر میں، وہ جو میں آپ کے سامنے خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں وہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، انہوں نے لکھ دیا اور تحسین اتنی فرمائی، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے، وہ الفاظ میں پڑھ کے نہیں بتا سکتا۔ میں اس لکھنے کے بعد جب کبھی مجھے آخرت کا خیال گزرتا ہے تو مجھے یہ یوں لگتا ہے کہ شاید علامہ سعدی صاحب نے جو اس مسئلے میں تحسین فرمائی، جو الفاظ لکھے ہیں، میری نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ اتنے کمال کے الفاظ انہوں نے لکھے ہیں، اب وہ میں پڑھ کے آپ کو نہیں سنا سکتا۔ تبیان الفرقان جلد 2 اور سورت بنی اسرائیل انعام کا یہی حصہ۔ اب آذر اس کلام کا کس طرح سے بنے گا قائل، وہ کیسے ہوگا؟ اب میں اس کے دلائل تو بہت ہیں، مجھے پتہ نہیں کہ میں کتنے دے سکوں۔ نمبر 1، پہلی بات یہ ہے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے کلام کو اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا تو دیکھیں پہلے کیسے شروع ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ کلام ابراہیم ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے آذر کو مخاطب کیا، اپنی قوم کو مخاطب کیا۔ یہ جو اس کو مخاطب کیا ہے آپ نے، ان کو مخاطب کر کے فرمایا، تو یہ ایک قائل کا کلام ہے، ایک کہنے والے کا کلام ہے۔ اور یہاں ان آیات کے اندر ایک بحث ہے، ایک مناظرہ ہے، ایک مجادلہ ہے۔ اب پہلا کلام آ گیا ابراہیم علیہ السلام کا۔ اب یہاں وَإِذْ قَالَ ابراہیم نے کہا۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام پہلے قائل بنے تو وہ آذر خاموش ہو گیا ان کی بات سن کے۔ اب رات کا وقت آتا ہے، اب ایک کالا کہنے والے نے کالا کہہ دیا۔ اب دیکھیں دوسرا کالا کہنے والا، فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، آذر مانتا تھا تارے کو خدا، ابراہیم علیہ السلام اس کو کہہ رہے ہیں گمراہ۔ جب وہ تارا چمکا تو ابراہیم آذر کہتا ہے تم نے مجھے کہا ہے کہ میں ان بتوں کو مانتا ہوں اور میں گمراہ ہوں، تم نے ان کو دیکھا ہے، ذرا اس چمکتے ہوئے کو تو دیکھو نا۔ قال ھذا ربی، یہ ہے میرا رب۔ اور یہاں اشارہ مل رہا ہے کہ وہ بت جو تھا وہ تارے کا بت تھا، اس لیے اس نے کہا یہ چمکنے والا یہ میرا رب ہے۔ اب پہلا کالا تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اب دوسرا کالا ہے آذر کا، اس نے کہا یہ میرا رب ہے۔ اب ابراہیم اس نے انتظار کیا تھا نا اس وقت، اب ابراہیم علیہ السلام انتظار کرتے ہیں۔ فلما افالا، ابراہیم علیہ السلام نے انتظار کیا، وہ غروب ہو گیا۔ اب دوسرا کالا آ گیا پھر ابراہیم علیہ السلام کا، قالا لا احب الآفلین۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو اس سے محبت کرتا ہے لیکن میں اس سے محبت نہیں کرتا، میں غروب ہو جانے والے کو خدا کیسے مان لوں؟ اس کا مطلب ہوا غروب ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے یہ نظریہ قائم نہیں کیا، ان کا پہلے یہی نظریہ تھا۔ یہ تو آذر کی بات کا وہ رد کر رہے تھے۔ یہاں دو کالا ہیں، ایک کالا پہلا ہے، دوسرا کالا بعد میں ہے۔ پہلا کالا آذر کا ہے اور دوسرا کالا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تو کالا آذر ابھی کہا ہی نہیں ہے۔ اب اگلی آیت میں چلیں، فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی۔ آذر کا یہ کلام کیوں؟ بحث شروع کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، اب وہ تارے کے بعد دوسری دلیل دینے لگا ہے، اس نے کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، ابراہیم علیہ السلام نے پھر انتظار کیا۔ اب فلما افلا کے بعد پھر دیکھیں دوسرا کالا۔ اب جب دو کالا کٹھے ہوتے ہیں،
ایک ہی بندہ اپنے آپ کو جو کالا کالا نہیں کہے گا نا، ایک ادھر سے بولے گا پھر ادھر سے بولے گا. اب ادھر سے آزر بول رہا ہے اور ادھر سے ابراہیم علیہ السلام بول رہے ہیں. فرماتے ہیں قال لئن لم یہدنی ربی، اس نے کہا تھا چاند کو رب، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب کو رب. وہ فرماتے ہیں اگر میرے رب نے، واہ، اس نے کہا تھا چاند کو رب، اب یہ اس کو رب نہیں مان رہے. فرماتے ہیں اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ ہوتا، کیونکہ تو چاند کو رب کہہ کر گمراہ ہوا ہے. سبحان اللہ. اب تحدیث نعمت کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ دونوں کالا والی بات. اس کے بعد یہی بات آتی ہے، اب جب دونوں دفعہ اس نے کہا نا یہ چمکتا چمکتا ہے، اب ذرا اس نے جرت کی، انتظار کیا، سورج نکلا. اب یہاں لفظ دیکھیں، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر. اب اس نے کہا کہ یہ چونکہ بڑا ہے اب میں ابراہیم کو قائل کرتا ہوں. پوری آیات کی تسلسل کو دیکھیں. اب پھر دوسرا کالا آیا. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں فلما قال یا قوم، اب وہ شروع دیکھیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ، یعنی یہاں بات مباحثہ ہو رہا ہے، جدال ہو رہا ہے، وہ ایک بات چل رہی ہے، اس لیے قوم کو مخاطب کر رہے ہیں. قوم کچھ اور کہہ رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اور کہہ رہے ہیں. تو فرماتے ہیں قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، میں تمہاری شراکت، یہ شرک سے بری ہوں. اب ایک بندہ خود ہی تارے کو بھی رب کہے، وہ بندہ چاند کو بھی رب کہے، وہ بندہ سورج کو بھی رب کہے، اور پھر یہ کہے کہ میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، کس منہ سے وہ بندہ یہ کہہ سکے گا؟ اب ماننا پڑے گا کہ تاروں چاند کو ستاروں کو ماننے والے، کالا ہاذا ربی کہنے والے وہ تھے، اور ان کے اس فعل سے، شرک سے برات کا اظہار کرنے والے ابراہیم علیہ السلام تھے. کالا ہاذا ربی کہنے والے ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے. اس تفسیر کو پڑھیں، علامہ سعیدی صاحب نے کیا لکھا ہے اس کے اوپر. اب یہ ہے مکالمہ. میں نے اس مکالمے کے اوپر ایک دلیل دی ہے کہ وَإِذْ قَالَ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا تم اور تمہاری قوم گمراہ ہے. اب انہی آیات کے اندر دیکھیں کہ یہ مکالمہ بنتا ہے کہ نہیں. اگر ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہو قَالَ هَٰذَا رَبِّي، یہ کلام ابراہیم ہو، اب اگلی آیت کا کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَاجَّهُ قَوْمُ اور ان سے ان کی قوم نے مناظرہ شروع کر دیا. اب یہ باتیں ہیں مناظرے کی، یہ باتیں ہیں مجادلے کی، یہ باتیں ہیں جھگڑے کی. اب یہاں آیا ہے قوم نے ان سے کچھ کہا اور ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو کوئی جواب دیا. اب اگر ابراہیم خود ہی کالا ہاذا ربی کہیں اور خود ہی کالا آگے دوسرا کہہ کر شرک سے برات کریں تو حاجہ کیسے بنے گا؟ یہ مناظرہ کیسے بنے گا؟ یہ مجادلہ کیسے بنے گا؟ مناظرہ اور مجادلہ اور حاجہ تبھی بنے گا پہلے کالا کا قائل آزر ہوگا، پہلے کالا کی قائل اس کی قوم ہوگی، وہ افراد ہوں گے، اور دوسرے کالا جو برات والا ہے نا اس کے قائل ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. ابراہیم علیہ السلام نے نہ پہلے کبھی ان کو رب کہا تھا، نہ اس وقت رب کہا تھا، نہ بعد میں رب کہا تھا. وہ تو ان جھوٹے ربوں کی ربوبیت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور اسی بات کی تو وہ بات کر رہے تھے. اس کے بعد آگے دیکھیں، یہ مکالمہ ہے وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ. یہاں پھر دیکھیں میں کیوں ڈروں، یہ مکالمہ ہو رہا ہے، یہ مجادلہ ہو رہا ہے. اس کے بعد یہ ہے ابراہیم علیہ السلام وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ، میں نہیں ڈرتا ان سے. اس کا مطلب ہے دونوں طرف سے باتیں ہو رہی ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام کا یہاں دیکھیں، انہوں نے 3 باتیں فرمائی اس مکالمے کے اندر. کئی باتیں فرمائی لیکن وہ ہاذا ربی والی میں بات کو کہہ رہا ہوں.
انہوں نے ایک فرمایا قال لا احب العافلین، محبوب وہ ہوتا ہے جو سدا ہو، سدا سے تھا، ہے اور رہے گا۔ یہ آیا اور گیا، یہ محبوب تو نہیں ہوتے۔ یہ کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہہ کے ان کا رد فرمایا۔ دوسری دفعہ انہوں نے فرمایا کہ یہ گمراہی ہے، اگر میرا رب ہدایت نہ دیتا تو میں بھی اسی طرح ہوتا۔ تیسری بار انہوں نے اس کا انکار فرمایا۔ آگے وہ فرماتے ہیں میں ان سے ڈرتا نہیں ہوں، میرا رب سب کو جانتا ہے۔ اب یہ جو مکالمہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا حاجہ ہوا ہے نا، یہ جتنی دلیلیں ابراہیم علیہ السلام نے کالا کالا کہہ کے دی ہیں، اب اللہ ان کی تحسین جیسے دیکھیں آخر میں جا کر کیا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم علی قومہ، یہ جو دلیلیں ابراہیم نے ترکی با ترکی دی ہیں نا، ان کو جواب ٹھا پہ ٹھا مارا ہے اور ان کے ہرا کے رکھ دیا ہے۔ یہ جو ان کا مناظرہ مجادلہ تھا نا اپنی قوم کے ساتھ، یہ میں نے ابراہیم کو سکھایا تھا کہ بات کیسے کرنی ہے۔ اب اگر قال ھذا ربی بھی ابراہیم ہی کہیں کہ میرا رب چاند تارا ہے، اور قال لا احب العافلین بھی ابراہیم ہی کہیں، یہ دونوں باتیں وہ خود کہیں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ یہ میں نے ابراہیم کو جواب سکھائے تھے، یہ کس معنی میں آئے گا؟ یہ قسم کے کس طرح سے بنے گا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو مناظرہ اور مجادلہ اور حاجہ نہیں ہوگا، وہ حاجہ کیسے ہوگا؟ اب یہ پہلی دلیل ہے میری اس بات پر کہ اس کا قائل ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے، قال ھذا ربی کی، اس کا قائل آزر ہے اور ان کی قوم ہے۔ اب اس کے اندر ایک اور باریک بات جو میں نے ڈاکٹر ڈیور مارشل سے کہی تھی، اور اس بات پر تو اس نے ایک جملہ بولا تھا کمال۔ اس نے کہا تھا نہیں، یہ جو فل سٹاپ ہوتے ہیں یہ بڑی بات ہوتی ہے، ان سے یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی اور بات ہے۔ وہ میں جملہ آپ کو سناتا ہوں۔ یہ جب قال ھذا ربی کہا ہے نا، اس کے اندر ہے وقف، اوقاف۔ مجھے تو کبھی کبھی یہ خیال گزرتا ہے اوقاف وقفوں کے بارے میں کہ تاریخ میں یہ آتا ہے کہ یہ فلاں بندے نے حجاج بن یوسف کے حکم سے فلاں عالم نے لگوائے ہیں، اسی طرح ہی ہے، یہی بات حق ہے۔ لیکن میں اپنی ذاتی رائے 20 سال میں نے اس رائے کو چھپائے رکھا، کسی کو نہیں بتائی، پھر علامہ سعیدی صاحب کو بتائی، انہوں نے تائید کی، تو آج میں جس کو کہتے ہیں نا آ گیا ہوں، اس کے اندر اتنی جرت آ گئی کہ میں کھلے عام اس کو بتانے لگا، کیونکہ اب علامہ سعیدی صاحب کی وہ اب کوئی ڈنڈا نہیں چلے گا کہ جی وہ کسی اور نے تو نہیں کہا، اب تو کہہ دیا۔ اب یہ بات بھی میں 100 سال بعد شاید جا کر اس بات کو کوئی غور کرے اور یہ بات اس سے اتفاق کرے۔ تاریخوں میں یہی لکھا ہے کہ وقف جو ہیں، اوقاف جو ہیں، یہ لکھے ہیں حجاج بن یوسف کے حکم سے کسی نے۔ اب ان کی سند کیا ہے اس پہ میں نے غور نہیں کیا، لیکن ایک بات میں بتا دوں، جب اوقاف پہ میں غور کرتا ہوں تو مجھے کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کسی عالم کا کام نہیں ہے۔ کیوں؟ اوقاف اور وقف جہاں لکھے ہوتے ہیں نا، ایک آیت، چھوٹی سی آیت کے اندر 3 جگہ وقف ہوتے ہیں، اور جب ان وقفوں کو دیکھیں تو وہ معنی کے اندر جو ڈیفرینشیٹ ہوتی ہے، پہلے ایک بات یہاں ختم اور اس بات کو آگے نہیں ملایا جا سکتا، اور پھر ایک نئی بات ہوتی ہے 2 جملوں کے اندر، لاہ الملک، جیسے نئی بات ہوتی ہے، پھر آگے وقف ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یعنی یہ اتنی مانوی جو باریکیت ہے نا، باریک بینی جو ہے، یہ کسی ایک عالم کے بس کی بات مجھے نہیں لگتی، 2 4 5 10 کے بس کی بات بھی نہیں لگتی، بلکہ یہ اوقاف ایسے ہیں کہ انہوں نے بڑے بڑے راز کھولے ہیں۔ اور مسئلہ توحید کے اندر تو میں نے بہت ان کو اس معنی میں دیکھا، مجھے لگتا ہے یہ کہیں پیچھے سے آئے ہیں۔ اب میں وہ پیچھے کا بڑا جملہ نہیں کہنا چاہتا کہ کہاں سے آئے خدا جانتا ہے، لیکن یہ کسی کے لگائے ہوئے مجھے نہیں لگتے۔ اب ان آیتوں کے اندر ذرا وقفوں کو دیکھیں، اوقاف کو، اس صورت سے بھی میں نے ان آیات کو اللہ کی رحمت سے پڑھا ہے۔ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، وقف، تارے کی بات ختم ہوئی،
یہ تھی تارے کی بات. آگے ہے قال ھذا ربی، یہاں وقف ہے، اور وقف کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک قائل کہنے والے کی یہ بات پوری ہو گئی، اور جو اس نے کہا تھا اب وقف کے بعد دوسرا جو کالا ہے یہ پہلے قائل کا کالا نہیں ہے، یہ کسی اور کا کالا ہے. اس کا قائل اور ہے اور پہلے کہنے والے کا کوئی اور ہے. اسی طرح ان ساری آیات میں اگر وقف کے اعتبار سے دیکھیں تو تب بھی کالا ھذا ربی کہنے والے سیدنا خلیل نہیں بنتے، ان کی قوم بنتی ہے، آزر بنتا ہے. حاجہ ہو کے اعتبار سے دیکھیں تو وہی بنتے ہیں. ایک اس کے اندر اور ایک دوسری بات، ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں جب ذکر آتا ہے بہت سے مقام پر، مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہمارا شرکیہ دین وہی دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے. ہم چاند سورج تاروں کو پوجتے ہیں، وہ بھی چاند سورج تاروں کو پوجتے تھے. انہوں نے چاند سورج تاروں کے بت بنائے ہوئے تھے، ہم نے بھی وہ بت بنائے ہیں. ہمارا مذہب، ہمارا عقیدہ ابراہیم تک جاتا ہے. جب وہ کہتے تھے نا آبا آنا، تو آبا کو دور تک لے جاتے تھے. میں نے عقیدہ توحید اور رد شرک کے اندر اس دن میں وہ حوالے ساتھ لایا تھا کہ مفسرین نے کہا، وہ کہتے تھے آدم بھی وہی اصنام کو پوجتے تھے، چاند تاروں کو، ابراہیم بھی وہی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ان کے سامنے بیان فرمایا، اور قصہ یوں بیان فرمایا، تم مانتے ہو چاند تاروں کو خدا، سورج کو خدا. ابراہیم نے تو یہ کہا تھا انی وجہت وجہی للہ، میں نہ چاند نہ تارے نہ سورج، فطر السماوات والارض، میں تو اسے مانتا ہوں جس نے اس کائنات ساری کو، چاند تاروں سورج کو پیدا کیا ہے. وما انا من المشرکین، ابراہیم نے تو شرک نہ کبھی کیا نہ اس میں تھے، اور انہوں نے تو اس سے برات کا اظہار کیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے شرک نہ کرنے کی آیات جو ہیں وہ قرآن میں آئیں. ابراہیم علیہ السلام کا یہ پیغام قرآن میں آیا کہ وہ رب کو رب مانتے تھے، کسی اور کو رب نہیں مانتے تھے. ان مشرکین کے اس زعم باطل کا جواب دیا کہ یہ تم ہو جو ان کو مانتے ہو. ابراہیم نے نہ کبھی تارے کو رب مانا ہے، نہ چاند کو، نہ سورج کو، نہ صنم کو، کسی کو نہیں. دیکھیں تم اس باپ کی اولاد ہو، تم کہتے ہو وہ بھی یہ کرتے تھے، وہ تو یہ نہیں کرتے تھے. ان کا تو یہ تھا مذہب، ان کا تو یہ عقیدہ تھا. اللہ تو یوں ان کو بیان فرماتا ہے. اب مشرک کہتے ہیں وہ ان کو مانتے تھے، اللہ فرماتا ہے نہیں، اگر ان آیات کے اندر ہم یہ مان لیں کہ کالا ھذا ربی ابراہیم نے کہا، تو ذرا سوچ کے بتاؤ یہاں پوائنٹ دلیل اللہ کی رسول کی بنتی ہے، قائم ہوتی ہے، یا مشرکین جیت رہے ہیں، یا مشرکین کا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے؟ مشرکین کا تو رد مقصود ہے. اور اگر کالا ھذا ربی کا فاعل کہنے والا ابراہیم کو بنا دو تو ذرا پھر مشرکین کو جھوٹا کر کے دکھاؤ، پھر کیا مطلب؟ نہ، ان کا رد یہاں ہو رہا ہے. انہوں نے ان کو خدا نہیں مانا، شرک نہیں کیا، یہ تمہارا ذمی اور وہمی عقیدہ ہے جو تم اپنے ذام میں ابراہیم علیہ السلام کو یہ بیان کر رہے ہو. اسی ان کے نظریے اور عقیدے کی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات بیان فرمائی. ان میں سے ایک آیت تو یہی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس میں ہے قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، میں شریک نہیں کرتا. کن کو؟ چاند تاروں سورج تاروں کو. آگے ہے وما انا من المشرکین، میں مشرک نہیں ہوں. اصل میں یہ ان کا جواب ہے کہ جو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ابراہیم بھی ایسے ہی تھے. بلکہ میں نے پچھلے کسی پروگرام میں بتایا تھا سورہ انعام اس مسئلے کے اوپر، توحید کے اوپر بڑی اتھارٹی ہے، سب سے زیادہ تفصیل میں اس کے اندر بیان آیا ہے.
یہاں ابراہیم کا ذکر ہے، اور جب یہ صورت ختم ہوئی ہے نا تو وہ یہ چاند ستارے سورج کا تعلق جوڑ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اللہ نے سب کا ایک ایک کر کے رد کیا، اور آخر میں فرمایا دینن قیما ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین۔ وہ جو تم دین ابراہیمی بتاتے ہو نا، چاند تاروں والا رب کہنے والا، وہ نہیں، وہ تو ان کو مانتا ہی نہیں تھا، اس نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں۔ تو اگر وہ بات مانی جائے تو پھر تو وہ سچے ہو جائیں گے، لہذا ماننا پڑے گا قال ھذا ربی کا قائل ابراہیم خلیل نہیں تھے۔ اب قرآن کریم میں ان کے اس زعم کا رد، وہم کا رد مختلف آیات میں آیا ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما۔ اب دیکھیں، ما کان ابراہیم، ما کان ابراہیم، ابراہیم وہ نہیں تھے، وما کان من المشرکین، وہ تو نہیں تھے شرک والے۔ ایک مقام پہ آتا ہے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، ابراہیم تو ایک امت تھا اور شرک کریں تو کریں، ولم یک من المشرکین، میں گارنٹی دیتا ہوں ابراہیم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں۔ واہ 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 واہ۔ اب رب دے گارنٹیاں اور رب دے بار بار ان کا ذکر، نا 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 نا، ابراہیم نے کبھی بھی شرک نہیں کیا، اور ساتھ اللہ خود قرآن میں نازل کر دے کہ نہیں وہ تارے کو بھی رب کہتے تھے، نہیں وہ چاند کو بھی رب کہتے تھے، نہیں وہ سورج کو بھی رب کہتے تھے، تو پھر وہ دوسری آیتیں کدھر جائیں گی جن میں آیا کہ ابراہیم نے کبھی شرک نہیں کیا؟ شرک تو ابراہیم کا قرآن سے ثابت ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہاں کالا کہنے والے پہلا کالا ھذا ربی ابراہیم ہے ہی نہیں۔ اور اب میں دوسری دو آیتیں آپ کو سناتا ہوں جہاں یہ ذکر آ رہا ہے کالا ھذا ربی کا۔ اس کی پہلی آیت کو پڑھیں اور سورت انبیاء کی ایک آیت کو پڑھیں تو حیران ہو جاتا ہے بندہ۔ کوئی بندہ سوچ سکتا ہاں وہ کبھی شرک، میرا خیال اس پروگرام کے بعد نہیں کوئی سوچ سکتا، اگر وہ سوچے گا تو پھر اس سے تو ڈاکٹر ڈیوڈ